Assalamu alaikum, guys. Hello. Is the voice clear? Kindly go chat में लिखने please. Okay. Great. चलें great. अच्छा जी, तो let us start. मेरा इंट्रोडक्शन तो वैसे आपको नाम तो नज़र आ ही रहा होगा. मेरा नाम यासिर शाह है और I have been in this teaching field since 2000. Throughout my journey, मैंने आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे एक्चुअली कुछ किसी का कोई माइक वगैरह ऑन तो नहीं है? आवाज़ चलें स्टार्ट करते हैं. जी, मेरा नाम यासिर शाह है और आई हैव डन माय मास्टर्स इन इस्लामिक हिस्ट्री एंड आई हैव बीन इन दिस टीचिंग फील्ड सिंस 2019. थ्रूआउट दिस जर्नी में मुझे जो है वो काफ़ी एस्पायरेंट्स की ये शिकायत आती है कि इस्लामिक स्टडीज़ उनको बड़ी जो है बड़ा एक किस्म का हॉन्ट करता है. अब उसकी चंद वजूहात हैं. सबसे पहली वजह जो है उसमें ये आती है कि बच्चों को अरबिक जो होती है, जो आयात होती हैं, वो समझने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल होती है. उसके बाद दूसरी जो मेजर चीज़ है जो लैक करते हैं लोग यहाँ पे, वो एक इंटरेस्ट होता है इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ने का. अब बच्चे इस सब्जेक्ट को आम तरीके का एक आम सब्जेक्ट लेते हैं, जबकि इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ने के लिए आपको एक लेंस लगाना पड़ता है. अब वो लेंस क्या होता है? वो लेंस ये होता है कि आपको एक हिस्ट्री का लेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे, जो आपके CSS का यहाँ पे जो सिलेबस अवेलेबल है आपका, तो इसमें अक्सर जो वाक़यात हैं आपके, जिस तरह आपका स्टडी ऑफ सीरा हो गया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन, इसका कल्चर, इस्लाम एंड वर्ल्ड, सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें हिस्ट्री की आमेज़िश बिल्कुल शामिल है. अब स्टूडेंट्स इस बात को बिल्कुल खातिर में लाते ही नहीं है कि हमें जो वाक़यात कोट करने होते हैं अहादीस में से या कुरान में से, वो बेसिकली आपको जो है एक हिस्ट्री की तारीख जो है ना, उसका एक मजमुआ है. अब आप शुरुआती अपना फर्स्ट टॉपिक देख लें, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम. अब इसमें आपको इस्लाम का जो है सब टॉपिक है कॉन्सेप्ट का. अब आपको कॉन्सेप्ट पता कैसे लगेगा? जब आपको उसकी हिस्ट्री पता होगी. जब हिस्ट्री पता होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, उसका जो है उसमें जो सारी चीज़ बयान की गई है वो बेसिकली सारा आपका हिस्ट्री है. उसके अलावा आपकी स्टडी ऑफ सीरा, इसमें तो प्योर हिस्ट्री के वाक़यात हैं. ठीक, उसके बाद ह्यूमन राइट्स और राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम, वेरी सिंपल, अगेन ये भी हिस्ट्री है. आपको कंटेम्पररी इश्यूज के रिलेटेड भी अक्सर सवाल आते होंगे CSS में, और बिल्कुल आते हैं, लेकिन जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे जब आप कोई चीज़ कोट करेंगे तो वो हदीस होगी, और वो हदीस भी क्या है? आपकी बेसिकली हिस्ट्री है. जब ये लेंस आप लगाएंगे तो आपके सारे तमाम जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे. ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी. अच्छा, अब इसके अलावा आप एक चीज़ ज़रा जो है वो ज़रा माइंड में एक जो है ना एक चीज़ रखें कि अक्सर बच्चों को क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार हम आयात कैसे याद करें. अच्छा, आयात आपको लोगों को याद नहीं हो रही अरबी की, तो इशू नहीं है उसमें. उसमें एग्जामिनर को पता है कि यार आप जो बच्चे हैं वो कोई आलिम फाजिल नहीं है. डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट किस्म के बच्चे जो है वो इस एग्जाम में बैठते हैं. तो इसलिए जब आप आयात याद करने बैठेंगे तो अक्सर बच्चों को आयत याद ही नहीं होती. इसके लिए भी एक सिंपल रूल है. वो सिंपल रूल क्या है कि आप इंग्लिश याद कर लें उसकी.
انگریزی تو سب کو تقریباً آتی ہے، یہ امتحان بھی انگریزی میں اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، اور تقریباً بچے اٹیمپٹ بھی اسلامیات کو انگریزی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو شوق ہے عربی یاد کرنے کا، تو اس کے لیے بھی ایک ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں، اور اس بڑے آسان ٹپس ہوتی ہیں. جب آپ انگریزی کی کوئی مثال چھوٹی سی آیت لے لیں گے، اب جب اس کو کھول کے الیبوریٹ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ تو ہماری اردو زبان کے الفاظ ہیں. جس طرح ایک چھوٹی سی ایک آیت کا مثال لے لیتے ہیں نا، کہ ایک ہوتی ہے آیت نا، لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان دین، مطلب اسلام میں زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ نہیں ہے زبردستی، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں، دین میں. خیر، یہ جب ہم آہستہ آہستہ ہماری جرنی جو ہے جب بڑھے گی آگے، تو یہ ساری ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ آپ کو میں بالکل شیئر کروں گا، اور اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے، آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گی. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا بڑے مسئلے مسائل بچوں کو پیش آتے ہیں. خیر چلیں بھائی، آج پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورسز آف اسلامک لا. فارملی وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور ٹاپک. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا، آج کا ٹاپک ہمارا ہے سورسز آف اسلامک لا. اب کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی لا کی چیز، لا آ جاتا ہے نا بچوں کے سامنے، تو بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لا آ گیا، اب کیا کریں، یہ تو کوئی اچھی سی چیز ہوگی، ہمیں چیز سمجھ نہیں آئے گی. اس میں کوئی بڑی کوئی فارسی ہوگی، شریعہ ہوگی، شریعت ہوگی، قرآن حدیث پیور ایک ٹاپک آ جاتا ہے. اور کافی بچوں کو اسی ٹاپک میں اتنی مشکل درپیش آتی ہے کہ وہ اکثر یہ ٹاپک چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دس از دا موسٹ ایزیسٹ ٹاپک آف یور سلیبس. اور تقریباً ہر دفعہ آپ اپنے پاس پیپرز دیکھ لیں، یہاں سے سوال لازمی آتا ہے اجتہاد سے یا اجماع سے. تو بڑا سمپل ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. سورسز آف اسلامک لا، جس میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے پروسیجر آف اجتہاد اینڈ پروسیجر آف اجماع. سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامک لا کے جو سورسز ہیں وہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں دو حصوں میں. ایک آپ کا پرائمری سورسز اور دوسرا آپ کا سیکنڈری سورسز. اب پرائمری سورسز آپ کے کیا ہیں؟ قرآن اور سنہ. اب قرآن اور سنہ آپ کے پرائمری سورسز کیوں بنائے گئے؟ یہ ایک اسٹیبلشڈ اصول ہے، اسٹیبلشڈ رول ہے. تھرو ریولیشنز آپ کا قرآن اور آپ کی سنہ، آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں. اب یہ کلمہ آپ کا، اس کی آتھینٹسٹی، اس کی یہ سمجھ لیں کہ ایک دلیل ہے کہ آپ ایک اس کے سورس کو جو ہے وہ آتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں اس کلمے کے ذریعے. وہ کس طرح کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آگئی قرآن کی بات. اب قرآن جو ہے وہ آپ کا تھرو ریولیشنز اللہ کا کلام ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ، رسول کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے بالکل سر تسلیم خم ہے، ہمیں اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے. اس کے بعد پرائمری سورسز کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ سننا، یعنی کہ احادیث. اب جو آپ کی حدیث ہے، اب حدیث ہماری لا کس طرح ہے کہ بھائی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ بھائی بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو فرمان ہیں، ان کی جو کہی گئی باتیں ہیں، انہوں نے جو حکم دیے ہوئے ان کو بھی ماننا ہمارے اوپر فرض ہے. اور جو آپ کے اسٹیبلشڈ رولز ہیں، لاز ہیں، شریعہ ہے، وہ بھی بیسیکلی ڈرائیو کہاں سے ہوئی ہے؟ قرآن اور سنہ سے. یہ تو جی ہو گئے آپ کے پرائمری سورسز. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہم پڑھیں گے مین، وہ پڑھیں گے ہم سیکنڈری سورسز، جن کو آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں. اب سیکنڈری سورسز میں سب سے پہلے آپ کا آتا ہے اجماع، اس کے بعد آتا ہے اجتہاد، اس کے بعد آتا ہے اجماع. اب ان کو اوپر سے دیکھ لیتے ہیں، یہ کلیکٹیولی بیسیکلی ہیں کیا.
اجماع اور اجتہاد سیکنڈری سورسز ہیں اسلامک لا کے ان مسئلوں کے لیے جو مسئلے مسائل آپ کے ڈائریکٹلی قرآن اور سنہ میں ایڈریسڈ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن اور سنہ میں ڈائریکٹلی ایڈریسڈ نہیں ہے. آئی ایم ریپیٹنگ دس اگین تاکہ یہ بات آپ اپنے مائنڈس میں بٹھا لیں کہ ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں ہوئے. یہ کائنڈلی آپ جو لوگ میسیجز کر رہے ہیں وہ آپ لوگ کائنڈلی اینڈ میں کریں جب میں آپ کو بولوں گا. فی الحال جو ہے نا لیکچر کے دوران کائنڈلی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا جی، یہ جو سیکنڈری سورسز ہیں اس میں اجتہاد اور اجماع. اب یہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے کہ قرآن اور سنہ میں یہ ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں ہوتے مسئلے مسائل. لیکن یہاں پہ بالکل ایک ایکسیپشن ہے کہ بھائی نو لا کین بی میڈ اگینسٹ دا ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ. یہ چیز ہمیں لازماً خاطر میں لانی ہے کہ قرآن اور سنہ کے اگینسٹ ہم کوئی بھی لا بنا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سارے لاز کی بیسس قرآن اور سنہ ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک جو ہمارا فرسٹ ہے سب ٹاپک اجتہاد اور پروسیجر آف اجتہاد. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اجتہاد آپ کا ہے سیکنڈری سورس آف لا. اجتہاد کی اچھا آپ میں سے کافی بچے جو ہیں وہ لنگوسٹکس کے شاگرد ہوں گے تو ان کو لازماً پتہ ہوگا لیکسیکالوجی ایک چیز ہوتی ہے. تو اجتہاد کی جو لیکسیکالوجی ہے وہ ہے جیم ہے اور دال سے نکلی ہوئی جہد. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جہد کا مطلب اسٹرائیونگ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسٹرائیو آف میکسیمم ایفرٹ ان پرفارمنس آف این ایکٹ. کسی بھی مسئلے میں مسئلے کو سالو کرنے کے لیے اپنی انرجی خرچ کرنا، اپنا ایفرٹ کو میکسیمم طور پر خرچ کرنا، اس کو آپ لیکسیکالوجیکلی دیکھیں گے اجتہاد کو تو اس کی میننگ یہ آتی. اس کی دوسری جو ڈیفینیشن ہے جو آپ لوگوں نے مطلب ذرا مائنڈ میں رکھنی بھی ہے، یاد بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے ظاہر ہے پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہوگا اس چیز کو. تو جیسے بھی سوال آ جاتا ہے نا تو آلویز آپ کو انٹروڈکشن میں کچھ ذرا پہلے انٹرو دینا ہوتا ہے. اس میں آپ انٹرو میں آپ ڈیفینیشن دے دیں، انٹرو کے بعد ہیڈنگ سب ہیڈنگ دے کر آپ دوسرے جو ہے اس میں ذرا لکھ لیں کہ بھائی ڈیفائننگ اجتہاد. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ٹو ریزالو اے لمیٹیشن آف اسلامک لا ٹو ایکوائر ایگزیکٹ اور پروبیبل knowledge or reach judgment in a given case. Very simple. کوئی بھی ایسی لمیٹیشن اسلامک لا میں اس کو آپ نے سالو کرنا ہو، اس کو سالو کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹو ریچ اے ججمنٹ، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا اجتہاد. سمپلی سمپل، ویری سمپل. یہ آپ کو جو ہے نا اسلامک اسٹڈیز کا سارا بیک گراؤنڈ آپ کو آتا ہوگا، جو سارے آپ نے ٹاپکس پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو یہ تو پھر آپ کے لیے بالکل مسئلہ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس میں کوئی چیز آپ کو ایسی ٹیکنیکل ہے ہی نہیں. ساری یہ چیز ویری سمپل ہے، بڑی سمپل، مطلب نو ایشو. اکثر بچے پتہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسٹے وتھ می گائز اور یہ انشاءاللہ آپ کا سارا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو تھا اس کا ڈیفینیشن اور یہ اس کا سمپل انٹروڈکشن. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائپس آف اجتہاد کیا ہوتے ہیں. اجتہاد کے بیسکلی جو اسٹیبلشڈ جو ٹائپس ہیں وہ تو ہیں 3. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ہیں. اس میں سے سب سے نمبر فرسٹ پہ ہے وہ استحسان. اب استحسان کیا ہے؟ یہ آپ کا وہ اجتہاد ہے جو آپ کے جورسٹک پریفرنسز پہ کیا جاتا ہے. آپ کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی پریفرنسز کے حساب سے جو آپ کے جورسٹس ہوتے ہیں نا، علماء جو اسلامک ائمہ ہیں، ان کی پریفرنسز کے مطابق جو اسٹیبلشڈ لا بنایا جائے وہ آپ کا ہوتا ہے استحسان. اس کا سیکنڈ ٹائپ کیا ہے؟ وہ ہے استصلاح. اب استصلاح کیا ہے؟ یہ وہ اجتہاد ہے جو انسانی خیر خواہی کے لیے کیا جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ آپ کا درپیش آ جاتا ہے جو انڈیویجول طور پر کسی ایک مسئلے کے ایک انسان کے لیے مسئلہ ہے، اس حساب سے یہ درپیش کیا جاتا ہے. اچھا، اس کی اگزامپل میں آپ کو دے دوں. مثال
سخت سردی ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، اتنی سردی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ مائنس میں جا رہی ہے ڈگریز، اور پانی بھی بہت ہی ٹھنڈا ہے، بہت ہی ٹھنڈا۔ اچھا اگر میں زیادہ تیز جا رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ میں زیادہ تیز جا رہا ہوں تو میں ذرا اپنی اسپیڈ کو آہستہ کر لوں۔ میری اسپیڈ ٹھیک ہے؟ کائنڈلی بتا دیں۔ میں اوکے اوکے گائز اوکے۔ اچھا ہاں، تو ہم یہاں پہ تھے، استصلاح پہ، ہیومن ویلفیئر، انڈیویجول طور پر جو وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، سخت سردی ہے اور فجر کا وقت ہے، بالکل سردی بھی مائنس میں ڈگریز جا رہی ہیں، اور پانی بھی اتنا سخت ہے کہ آپ جیسے ہی نکال رہے ہیں کہ وہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ آپ ود ان فریکشن آف سیکنڈس وہ برف جم جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں وضو کروں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ ایک عام فہم میں، عام گمان میں جو ہے نا، اکثر یہ چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ آپ الاسکا میں چلے جائیں یا اس قسم کے کوئی سردی والے پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو بالکل یہ مسئلے مسائل درپیش آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب وہ بندہ کہتا ہے کہ یار، اچھا اب وہ بندہ بھی پڑھا لکھا بندہ ہے، پڑھا لکھا مقصد کہ جس کو نالج ہے قرآن کی اور حدیث کی، اینڈ ہی از انڈیویجولی پرسوئنگ دیٹ ایکٹ۔ اب اس کو خدشہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ تیمم کر کے اپنا وضو کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پھر اپنی نماز ادا کر لیتا ہے۔ اب پانی بھی اویلیبل ہے، پھر بھی اس نے تیمم کیا۔ ٹھیک ہے، بات تو سمجھیے گا ذرا، استصلاح کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، سیکنڈ ٹائپ آف اجتہاد ہیومن ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے، انڈیویجول ایکٹ، انڈیویجول طور پر۔ اب اس بندے نے کر دیا تیمم، اب اس نے نماز بھی پڑھ لی۔ اب انڈیویجولی اس بندے نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا، اس نے سوچا، he strived and reached a judgment۔ وہ بندے نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے یہ ایکٹ کیا۔ اچھا، اس کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ استصلاح۔ یہ ہو گیا ہیومن ویلفیئر کے لیے انڈیویجولی طور پر۔ اب تیسرا کیا ہوتا ہے اس کا ٹائپ؟ وہ ہوتا ہے مصلحہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا مصلحت کے طور پر۔ اب یہ اس میں سے ڈرائیو ہے، یہ ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے، جنرل پبلک کے انٹرسٹ کے لیے۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تھرڈ ٹائپ آف اجتہاد ہے، یہ کائنڈلی اس کو اپنے مائنڈ میں نوٹ کر لیں۔ یہ 3 ٹائپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جورسٹک پریفرنس کیا ہوتا ہے؟ استحسان، یہ آپ کو MCQs میں بھی کام آ سکتا ہے بالکل، یا اگر آپ کو اجتہاد کا کوئی کوشچن آ جاتا ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایڈیشنل ایک آپ کی ہیڈنگ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہو گیا مصلحہ، مصلحت سے نکلا ہوا ہے یہ ہوتا ہے فار دی پبلک انٹرسٹ۔ اچھا، اب یہ ذرا انٹرسٹنگ ایک چیز دیکھ لیں، یہ تو اوپر والے 3 ٹائپس تو ہو گئے فار دی جنرل کنزپشن، جو اسٹیبلشڈ ایک جو ہے وہ عامہ کا ہے، جو عام فہم۔ اچھا ویسے ایک چیز میں آپ کو ایک چیز آپ لوگ یہ یاد رکھ لیں کہ وائل اسٹڈینگ فار دا CS اسلامک اسٹڈیز، ایک چیز آپ نے مائنڈ میں یہ لازماً رکھنی ہے کہ آپ کا مسلک ہونا چاہیے CSS۔ بالکل اپنے مائنڈ کو سمجھ لیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ میرا مسلک CSS ہے، بس۔ میرا نہ تعلق فی الحال اہل سنت سے، نہ اہل تشیعوں سے، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ شافعی، نہ جعفری، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے یہ چیز مائنڈ میں یہ بالکل چپکا دینی ہے کہ آپ کا مسلک ہے CSS، اور جو اسٹیبلشڈ آپ کا سلیبس ہے آپ کو اس حساب سے ریفرنس دینے ہیں، اور اس حساب سے ہی آپ کو اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا۔ تو یہ جو آپ کا یہ اچھا، میں زیادہ تیز جا رہا ہوں، یہ مجھے کائنڈلی کوئی میسیجز کر رہے ہیں کہ اپنا اسپیڈ۔ اچھا چلیں، ایک دو میسیجز ہیں باقی۔ ایک پوچھ رہا ہے تو آپ کو اتنا کائنڈلی کہ ایک یہ پھر کائنڈلی بار بار میسیجز پاپ اپ ہو رہے ہیں نا تو ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ چلو اچھا، یہ انٹرسٹنگ چیز آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ یہ نمبر 4 جو ٹائپ ہے یہ ہوتی ہے قیاس۔ اب امام ابو حنیفہ کے جو ہے اسٹڈی کے ریلیٹڈ
اجتہاد کا ایک جو ٹائپ وہ ہے وہ قیاس بھی ہے. اب قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس بیسکلی آپ کی ہوتی ہے انالوجی. کسی چیز کو ایک جو ہے آپ ثبوت بنا کر اس حساب سے آپ اس دوسری چیز کا رزلٹ ڈرائیو کریں. انالوجی ڈرا کرنا، انالوجی ڈرائیو کرنا. اس پر بھی ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا جب اس کو آپ ایز اے ہسٹری لیں، کیونکہ سارے جو ریفرنسز ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں آپ کے حدیث سے یا قرآن سے. ٹھیک ہے، تو قیاس کے زمر میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث میں سنا دیتا ہوں، جو اکثر جن کو مطلب جن سے امام ابو حنیفہ نے بھی قیاس کا ٹائپ رکھا ہوا ہے اجتہاد. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب کو آپ میں سے اکثر میجورٹی کو آئی ایم شیور پتہ ہو، بخاری میں، مسلم میں ہے، اور کافی دوسری جلد ہیں ان میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ دو قبریں، دونوں کو عذاب آ رہا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے دکھایا گیا. ایک قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو چغلی کرتا تھا، اور دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اپنے جب وہ while urinating تو وہ اس سے قطروں سے بچا نہیں کرتا. تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک ہری ٹہنی لی، ہری پتوں کی ٹہنی لی، وہ ان دونوں قبروں کے اوپر رکھ دی. اب جب انہوں نے رکھ دی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ آپ نے جو ایکٹ کیا ہے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹہنیاں ہری ہوں گی تب تک ان کے عذاب میں کمی آئے. اس سے قیاس کا وہ کیسے نکلتا ہے، قیاس کیسے کیا جاتا ہے. اب قیاس کیسے اس طرح کیا جاتا ہے کہ آج کل آپ سب لوگ نوٹ کرتے ہوں گے، لڑکے خاص طور پر اکثر عید نماز کے بعد سب لوگ پھول لے کر اور قبرستان جاتے ہیں، اور جو ان کے آبا و اجداد ہیں ان پر دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور ان پر پھول کی پتیاں بھی پھینک دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، آپ کا ایک قسم کا قیاس ہو گیا، انالوجی ڈرا کی انہوں نے، اس حدیث کو بیسس بنا کر انہوں نے یہ ایکٹ کیا. اب دیکھا جائے تو انڈیویجولی طور پر یہ کیا ہو گیا، آپ کا ایک اجتہاد بھی ہو گیا، ایک ایسا ایکٹ جو اس بندے نے اپنی نالج کے تھرو وہ پرفارم کیا. یہ کائنڈلی آپ پلیز ڈسٹربنس نہ کریں. چلیں جی. تو یہ آپ کا چوتھی ٹائپ ہو گئی، یہ ہو گیا آپ کا قیاس. یہ امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ اس کو چوتھی ٹائپ رکھتے ہیں. تو یہ بھی اگر آپ کبھی پیپر میں لکھیں تو ایڈیشنل پوائنٹ ہے، لیکن اس میں آپ نے پھر لکھنا ہوگا نیچے سے بھائی اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ قیاس واز آلسو فورتھ ٹائپ آف اجتہاد. چلو، اس کے بعد ہمارا ہے کہ بھائی اجتہاد کے سب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآنک ورسز کون سی ہیں جو اجتہاد کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 89 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے اینڈ وی ہیو ریویلڈ آن یو دا بک ایز دی ایکسپلینیشن آف ایوری تھنگ. اچھا، ایک چیز آپ لوگ دیکھیں گے اجتہاد میں بھی اور اجماع میں بھی، تمام جو آیات ہیں ان آیات کو آپ کو ڈائریکٹلی بالکل بھی نہیں لگے گا کہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اجتہاد یا اجماع ہے. اب علماء نے ان آیات کو بیسس اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ جب اس کو ہم ایکسپلین کریں گے، جس طرح میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یار واقعی یہ تو پھر اجتہاد کے لیے ہمیں جو ہے وہ فروغ دے رہا ہے. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 89 میں، and we have revealed on you the book as the explanation of everything. یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن پاک میں ہر چیز کی ایکسپلینیشن رکھ دی ہے. تو لازماً
ایک بندہ جس کو قرآن کا علم موجود ہوگا، گویا کہ اس کو ساری چیزوں کا علم موجود ہوگا اس کے دماغ میں. اب جب اس بندے کو سارا علم آئے گا قرآن کے حوالے سے، تو اس کو ساری کائنات کے جو باقی جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان سب کا بھی اس کو پھر سولوشن پتہ ہوگا. پتہ مطلب ایزن کہ جب وہ اس پہ دماغ لڑائے گا، سوچے گا. جس طرح سورہ توبہ میں آتا ہے، ایک بڑی پیاری چیز آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان حق اور سچ کی راہ میں نکلتا ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے نکلے گا، تو ہم اس کے لیے وہ آیات کھول کر پیش کر دیں گے. تو بات کیا ہوتی ہے؟ ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک قدم بڑھائیں اور آپ کو اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا. تو اس آیت میں بھی بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کو جب قرآن کا علم ہوگا تو اس علم کو بیسز رکھ کر اس کے پاس کوئی بھی مسئلہ مسائل درپیش آئے گا تو ود ان دا گیون باؤنڈریز وہ اس لمیٹیشن کو آرام سے سالو کر پائے گا. اور یہی اس حسن ہے. دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں. کہا جا رہا ہے وی ہیو omitted nothing from this book. یہ آپ کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 ہے. اب ایک کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور کہہ بھی اللہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے اس کتاب میں سے کچھ بھی چیز جو ہے وہ omit نہیں کی، مائنس نہیں کی. تو اگین وہی بات آ گئی، جو ایک بندہ جس کے پاس علم ہوگا اس کتاب کا، تو ظاہر ہے اس کو پتہ ہوگا کہ کیا مسئلے، کیا مسائل ہیں، ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسری آیت آپ کی ہے سو آسک دوز ہو possess knowledge if you do not know. اب یہ آیت جو ہے آپ کی، یہ بھی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 ہے. اب یہ بھی آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ ان سے پوچھیں جن کے پاس نالج ہے. ہم نے پہلے ہی وہ بات کر لی کہ اجتہاد وہ بندہ کرے گا جس کے پاس قرآن کی اور سنہ کا علم ہوگا. اور اجتہاد ہوتا کیا ہے؟ اجتہاد وہ چیز ہے جو کسی بھی لمیٹیشن کو سالو کرنے کے لیے اسلام کی باؤنڈریز میں کسی بھی چیز کو، لمیٹیشن کو سالو کرنے کے لیے آپ کو جو ایک ایکٹ پرفارم کرتے ہیں وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد. اور اسی طرح یہی آیت آپ کو ایک ثبوت دے رہی ہے کہ بھائی ان سے پوچھے جن کے پاس نالج ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی احادیث ہیں جو اجتہاد کی صورت میں. سب سے پیاری اور سب سے مشہور حدیث ہے جو ابو داؤد کی ہے، یہاں پہ نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے 3592. وہ ہے معاذ ابن جبل والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر مقرر کیا تھا، قاضی مقرر کیا تھا، آئی گیس قاضی تھا یا گورنر تھا، یہ کائنڈلی آپ لوگ چیک کر لیجئے گا اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ تو گورنر مقرر کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوچھا کہ معاذ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو تم اس کو، جس کا تمہیں کوئی ثبوت قرآن سے یا حدیث سے نہ ملے، تو کیسے سالو کرو گے؟ بڑی طویل حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ تو آپ کوئی درپیش آئے شروعات میں تو آپ کیسے سالو کریں گے؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا. اس کے بعد وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہاں پہ تمہیں مسئلہ نہ ملا جواب تو تم کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ حدیث میں دیکھوں گا. پھر اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر ان دونوں میں بھی نہ آئے، آپ کو مسئلہ کا حل نہ ملے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں پھر اپنے علم کو استعمال کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ بیسیکلی ایک انڈیویجول ایکٹ جو معاذ بن جبل نے پرفارم کرنے کے لیے کہا کہ میں یہ کروں گا انڈیویجولی، اس نالج کو بیسس بنا کر جو مجھے قرآن اور حدیث سے ملی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی آپ کی ایک حدیث. اس کے بعد یہ دوسری حدیث بھی دیکھ لیں، یہ ابو داؤد کی ہے، یہ بھی ابو داؤد کی ہے. ایکسرسائز اجتہاد because God makes the work easy for the person for which he is born in this world. اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اجتہاد پرفارم کیا کرو، وہ اس لیے کیونکہ اللہ پھر اس میں تمہارے لیے کام کو آسان کر دے گا. تیسری حدیث ترمذی کی ہے یہ روایت. یہ تو اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے رولر کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ اگر ایک ایماندار اور جسٹ رولر جو ہے کوئی بھی غلطی پرفارم کرتا ہے اجتہاداً
تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، غلطی ہاں، اور اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور اگر اس نے صحیح کیا وہ کام تو اس کو 2 ملیں گے اجر. تو یہ بھی اجتہاد کے لیے یہ بھی ایک یہ تو ہو گیا آپ کا اجتہاد کی قرآن سے کیا ثبوت ہیں اور حدیث سے کیا ثبوت ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ اجتہاد کا ہوتا کیا ہے، پروسیجر کیسے ہوتا ہے. اب اجتہاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اجتہاد کرنے والے کو ہم کہتے ہیں مجتہد. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کسی نے میسج لکھا ناٹ آڈیبل، یہ کائنڈلی آپ لوگ بتا دیں کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے. اب اجتہاد پرفارم کون کرتا ہے؟ اجتہاد کرنے والے کو ہم کہتے ہیں مجتہد. وہ بندہ جو اجتہاد کرتا ہے وہ کہلاتا ہے مجتہد. جہاں پہ آپ کی انگریزی میں یہ چھوٹی سی ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ بھائی دا ورڈ مجتہد مینس اے پرسن ہو کین میک اجتہاد اور پرفارم اجتہاد. اب اجتہاد کے کرنے والے کے لیے، مجتہد کے لیے کوئی سرٹن کوالیفیکیشنز تو ہوں گی نا لازمی. اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کے کہے کہ یار مجھے جو ہے مسئلہ درپیش آ گیا اسلامی نوعیت کا، اور میرے پاس جو ہے وہ کوئی اور حل نہیں تھا تو میں نے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو اس طرح حل کر دیا. عمر جب آپ دیکھیں یار چلیں یار، باقی سب کو کلیئر ہے. جن کو آواز اگر کلیئر نہیں آ رہی تو ان کی انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ میجورٹی کو کلیئر آ رہی ہے نا. چلیں اس چیز کا آپ لوگ دیکھ لیں ذرا. ٹھیک ہے، اچھا. امام تقی الدین سبکی ہیں، المتوفا 756 ہجری. ان کا دور جو ہے وہ بیسکلی ہے مملوک سلطنت جو ایجپٹ کی تھی، اور یہ اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے. تو اب ظاہر ہے جو اسٹیبلشڈ اس وقت کے شیخ الاسلام ہیں تو پھر ان کا عام تواتر، عملی تواتر کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بتائی گئی چیز جو ہے وہ فالو کی جاتی ہے. تو ان کی ایک کتاب ہے جام الجوامی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی مجتہد کی جو کوالیفیکیشنز ہے وہ کیا ہوتی ہیں. تو ان کے حساب سے 6 کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں مجتہد کی. سب سے پہلی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ بھائی he must have attained the age of maturity. وہ بچہ نہ ہو، وہ میچور ہو. ایک ایسا بندہ جو کم از کم اسلامی لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی میچور ہو. مطلب کہ آپ عام فہم میں لے لیں کہ کوئی تقریباً کوئی 16 17 18 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی جب آپ دیکھیں تو آج کل کے تو ویسے 17 18 سال کے بچے بھی کوئی خاص میچور نہیں ہیں. آج کل کی جو دنیا ہو گئی یہ گیمنگ کی دنیا، یا ٹیلی ویژن، سیل فونز اور یہ ٹک ٹاکس اور یہ ساری چیزیں جو آ گئی ہیں انہوں نے تو خیر بچوں کو ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ اپاہج بنا دیا ہے. تو the person who has attained the age of maturity، یہ تو ایک لازمن شرط ہے. ساؤنڈ اینڈ ریشنل مائنڈ، اب یہ کس طرح ہے ساؤنڈ اینڈ ریشنل مائنڈ؟ کیونکہ آپ کو اگر آپ I'm sure آپ سب میں سے اکثر کو پتا ہوگی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے 3 لوگوں سے جو ہے وہ قلم ہٹا لیا ہے. ایک سوتے ہوئے بندے سے، ایک چھوٹے بچے سے، معصوم سے، تیسرا جو مجذوب ہوتا ہے. تو ان سے تو ویسے ہی کوئی پوچھا کیا کہہ لیں کہ مطلب اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوگی ہی نہیں. تو جب وہ اس جو ہے وہ ڈومین میں آتے ہی نہیں ہے تو وہ تو بالکل جو ہے وہ اجتہاد پرفارم کرنے کے لیے وہ کوالیفائڈ ہی نہیں. تو ایک بندہ جس کا دماغی توازن درست ہو اور اس کا مائنڈ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نالج آف عربک اینڈ قرآن اینڈ سننا. جب ایک انسان کو عربک کی نالج ہوگی، اس کی جو ہے وہ صرف و نحر جو ہوتی ہے، اور جو ہے عربک کی جو اعراب ہوتی ہیں کیسے لگانی ہے، مطلب قاف کو قاف کر کے پڑھنا ہے، یا مطلب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جب ایک کاف لکڑی والے کاف کو جب قاف کر کے پڑھ لیں گے تو اس سے بالکل ہی معنی ہی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے.
تو وہ ساری چیز کا نیٹی گریٹی اس کو پتا ہو عربک لینگویج کی، اور قرآن اور سننا تو لازمی ہے اس کے لیے، مطلب دیر از نو ایکسیپشن فار دیٹ، یہ تو لازمی اس کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اکوائنٹنس ود دا پرنسپلس آف شریعہ، شریعت کے جو پرنسپلس ہیں، قوانین ہیں، اس کو اس کا علم ہونا لازمی ہے۔ جب اس کا علم ہوگا تبھی تو وہ اجتہاد کر پائے گا۔ ایک بندہ جو ہے کسی بھی مسئلے کو جب سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو جب اس کو پتا ہوگا کہ قرآن میں یہ لمیٹیشنز ہیں فلاں مسئلے کے لیے، یا حدیث میں یہ لمیٹیشنز ہیں فلاں مسئلے کے لیے، تبھی جا کر اس کو پتا ہوگا کہ بھائی میں اس مسئلے کو اس طرح سالو کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ نالج آف نسخ، یہ ہوتا ہے ناسخ و منسوخ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک چیز جو پہلے ہوتی تھی اسلام میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بند کروا دی۔ اس چیز کا اس بندے کو علم ہونا چاہیے کہ بھائی کون سی چیز جو ہے وہ پہلے تھی اور پھر بعد میں بند ہو گئی، ناسخ و منسوخ، ایبروگیشن، ٹھیک ہے۔ چھٹی جو پوائنٹ ہے، سکس اینڈ لاسٹ پوائنٹ، جو مجتہد کوالیفیکیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کو سرکمسٹانسز کا پتہ ہو کہ جو قرآن کی آیات جو اتری ہیں، ریویل ہوئی ہیں، وہ کس سرکمسٹانسز میں ریویل ہوئی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اس طرح نہ ہو کہ وہ اگر اس آیت کو بیسس بنا کر اپنے اس مسئلے کو سالو کر رہا ہے تو وہ اس آیت کا کانٹیکسٹ ہی ڈفرینٹ کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ ساری پوائنٹس جو ہیں یہ اسٹیبلشڈ فار دی کوالیفیکیشنز آف مجتہد بنا لی گئی ہیں، جو سلف سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں کافی عرصے سے۔ تو یہ بیسکلی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اجتہاد۔ اب اگر کسی کے پاس اجتہاد سے ریلیٹڈ یا اس کے پروسیجر سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو وہ کائنڈلی اپنا چیٹ میں کر دے، تو اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جی جی جی، اچھا جی، یہ زیادہ سوال جورسٹک پریفرنس کے آئے ہیں۔ جورسٹک پریفرنس بیسکلی آپ کی کیا ہوتی ہے کہ جو جورسٹس ہوتے ہیں، آپ کے علماء ہوتے ہیں، جس چیز کو علماء، یہ جو لیٹ آئے کائنڈلی وہ ذرا ان کے لیے پھر بعد میں، جی ہاں ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹاپک کا اوور ویو کر دیتے ہیں بعد میں، مجھے کائنڈلی یہ آنسر کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ جورسٹک پریفرنس آپ کی ہوتی ہے، جورسٹس ہوتے ہیں آپ کے علماء۔ علماء اگر کسی چیز کو پریفرنس بنا کر اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیں نا، ایک چیز کو، ایک عالم ہے وہ اگر چاہے کہ یار جس طرح میں نے آپ کو وضو والا بتایا، اگر ایک عالم اس چیز کو پریفرنس کرے کہ یار اس فلاں بندے کی موت واقع ہو جائے گی سخت سردی میں وضو کرنے کی وجہ سے، تو اب دوسرا عالم ہے وہ اس کو پریفرنس نہیں دے رہا، تو یہ اس کا ذاتی فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جورسٹک پریفرنس ہوتی ہے یہ کہ مختلف علماء جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے کسی چیز کو کیا پریفرنس دے رہے ہیں، تو یہ بیسکلی آپ کی ہوتی ہے جورسٹک پریفرنس۔ اس کے بعد کوئی کوشچن اوور ویو والوں کو پھر میں جو ہے نا پرانے کورسز کے یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو ایک ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ بتائی ہیں ذرا، کہ یہ جو سارے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ تقریباً جس طرح ہماری اردو زبان ہے نا، اردو کو بیسکلی کیا ہوتی ہے، لشکری زبان۔ اب لشکری زبان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں کافی ساری زبانوں کی آمیزش ہے۔ سملرلی عربک کے بھی کافی الفاظ آپ کے اردو کے جو ہے وہ وہاں سے مکسڈ ہیں، تو جب آپ اس کو توڑ مروڑ کے دیکھیں گے آیات کو، جب آپ الگ الگ الفاظ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ الفاظ تو سملر اردو میں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ اس طرح ایک چھوٹی سی مثال یہیں پہ لے لیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب یہاں پہ مین الفاظ آپ نے کیا پکڑنا ہے، صلاۃ تو چلو سب کو پتہ ہے نماز ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ یہ بھی پتہ ہے آپ کو زکوٰۃ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب عقیم، جب آپ عقیم کو سائڈ پہ الگ کر کے لکھیں گے تو جب آپ کو پھر نظر آئے گا کہ یار یہ تو ہے قائم،
یہ قائم سے نکلا ہوا ہے، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا ٹپس اینڈ ٹرکس ہے، یہ آگے چل کے انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو ذرا کوشچن کرتے ہیں یار، ڈسکشن ذرا ٹاپک کا وہ مزہ نکل جائے گا. اچھا. ٹائمس اینڈ کنڈیشنز آف اجتہاد ان ماڈرن ورلڈ یہی ہیں کہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ یہ وضو والی مثال، آپ اس کو ایک بیسس رکھ لیں نا، اس کے آپ کور کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بندہ الاسکا میں رہتا ہے یا کسی بھی سخت سردی والے علاقے میں رہتا ہے، تو جب اس کو ایک انڈیویجولی ایک ایکٹ پرفارم کرنا ہوگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ وضو والا ایکٹ تو بالکل اس میں بالکل سامنے آ جاتا ہے نا. یہ میں نے 3-4 دفعہ آپ کو بتائی ہے. اچھا، مسئلہ ہوتا ہے بیسیکلی مصلحت سے نکلا ہوا ہے، جو آپ کی پبلک انٹرسٹ کے، اس طرح نہیں کہتے یار مصلحت کے تحت میں نے یہ کر لیا، مصلحت کے تحت یہ ہو گیا. تو یہ آپ کا بیسیکلی مصلحت سے نکلا ہوا ہے، پبلک انٹرسٹ جو جنرل پبلک کے انٹرسٹ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک سب کو تقریباً جو ہے نا اسی میں ایشو ہے. چلو، استحسان میں نے بتا دیا، استحسان بتا دیا میں نے. چلیں جی، اب پڑھتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، جو ہے ہمارا اجماع. چلیں جی، اجماع اور اس کا نتیجہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ ٹاپکس ویسے بہت چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے بالکل اتنا اپنے اس کو اسٹریس میں ٹینشن میں لینا ہی نہیں ہے. بالکل ایزی ٹاپکس ہیں. یہ بیسکلی آپ کے لاسٹ جو چیپٹر ہے اس کے سب ٹاپک ہے. اور اجتہاد تو اٹ واز ویری ایزی. میرے نہیں خیال کہ ابھی اس کے علاوہ آپ کو ٹائپس کے علاوہ تو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن لکھیں گے، اس کے بعد اس کی آپ ٹائپس دیں گے، پھر آپ بتائیں گے کہ اجتہاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں. بھائی مجتہد کہتے ہیں. اس کے بعد کوالیفیکیشنس آف مجتہد کیا کیا ہیں، وہ 6 کوالیفیکیشنز ہیں امام سبکی کی. تو اٹس ویری ایزی، اگین کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس میں. پھر آپ کو میں نے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز بھی دیے کہ کیا ثبوت ہے اس کو کرنے کے لیے، اشتہاد پرفارم کرنے کے لیے نا، کہ بھائی ہمیں اشتہاد کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. سملرلی اجماع کے بھی اسی طرح کی آپ کی ایک ٹائم لائن ہے. تو آئیے اجماع دیکھ لیتے ہیں. اجماع کیا ہے؟ اگین وہی چیز ہے، اجماع از اے سیکنڈری سورس آف لا. یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے اجتہاد کی طرح کہ سیکنڈری سورس آف لا ہے. اجماع پرفارم کرنے کے لیے بھی بیسز آپ کی کیا ہوتی ہیں؟ قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے، اور ایسے مسئلے مسائل سالو کرنا جو قرآن اور حدیث میں ڈائریکٹلی مینشن نہ ہو، وہ کافی ماڈرن نوعیت کے مسائل ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو ہے ایک نئی ایجاد ہے سیکیورٹی کیمرہ. اب 14 سال پہلے سیکیورٹی کیمرہ تو نہیں تھی. اب اس وقت سیکیورٹی کیمرہ نہیں تھی تو آج اس وقت کوئی چوری کرتا تھا تو اس کے لیے آپ کو ایک آنکھوں دیکھا وٹنس چاہیے ہوتا تھا اس کو سزا دینے کے لیے. ماڈرن دور میں 20ویں اور 21ویں صدی میں علماء نے اس پر کیا کیا؟ اجماع کر لیا کہ یار سیکیورٹی کیمرہ میں اگر ایک چیز کی چوری پکڑی گئی ہے تو وہ بھی وہ ثبوت کاؤنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو اجماع کی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اب اجماع کا بھی لیکسیکولوجیکلی دیکھ لیتے ہیں اجماع کس میں سے نکلا ہوا ہے. یہ بیسیکلی نکلا ہوا ہے جیم، میم اور عین سے، جمع. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹ مینس ڈٹرمنیشن اور کنسنسس. اب میں ذرا ایک دفعہ سوچ میں بیٹھ گیا کہ یار اس کا لٹرل میننگ ڈٹرمنیشن کیوں نکل رہی ہے. یہ آپ لوگوں کی کنسپشن کے لیے بھی بڑی ایک اچھی چیز ہے، آپ ذرا اس چیز کو نوٹ کر لیجیے. تو اس کا مجھے ایک قسم کا ایک جواب سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا کہ ڈٹرمنیشن مینس اجماع کی لیکسیکولوجیکل جو اس کی کمپوزیشن ہے اس میں ہی اس کا مطلب نکلتا ہے. جم جانا، جمع، اس میں جیم اور میم جو ہے اس کو آپ جب دیکھیں گے تو وہ جم جانا ہو جاتا ہے.
ایک تو ہوتا ہے کنسنسس، جمع ہو جانا کسی چیز پر، دوسرا اس کا جم جانا کسی چیز پر. تو ظاہر ہے صرف سارے علماء کسی چیز پر جم جائیں گے یا کسی چیز پر اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ اجماع، جمع ہو جانا. ٹھیک ہے، اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن: to resolve a limitation of Islamic law with the consensus of Muslims. اب یہاں پہ تو ایک عام فہم میں ہم نے مسلمس لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی بھی جو ہے وہ ظاہر سرٹن کوالیفیکیشنز ہوں گی. وہ یہی ہے کہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ بیسیکلی یہی ہوگا کہ یار جو علماء ہیں، علم والے لوگ ہیں، وہی اس چیز کو پر جب جمع ہو جائیں گے تبھی کوئی سرٹن مسئلہ جو ہے وہ آپ کا اجماع کے ریلیٹڈ، اجماع کے تحت سالو ہو جاتا ہے. اب اجماع کی کائنڈس دیکھ لیں. اس کی دو کائنڈس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جنرل ایک اسٹیبلشڈ کائنڈس ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے. سب سے پہلی اس کی جو ہے ٹائپ ہے وہ ایکسپلسٹ اجماع، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور اس کا جو دوسرا الفاظ ہے وہ اس کو کہتے ہیں اجماع قولی. اب اجماع قولی یا ایکسپلسٹ اجماع کیا ہوتا ہے کہ جب سارے علماء، جورسٹس جو ہیں آپ کے، جو وہ کسی سیشن میں بیٹھے ہوئے کسی بھی مسئلے مسائل جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ یونینیمسلی اس پر جمع ہو جائیں تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے ایکسپلسٹ اجماع. ٹھیک ہے، خاص اس مسئلے کے لیے ایک سیشن میں سارے علماء بیٹھ کر جب جمع ہو جائیں کسی چیز کے مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اجماع قولی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری آپ کی کیا پوائنٹ ہے، کیا کائنڈ ہے؟ ٹیسٹ اجماع اور اجماع سکوتی. اب سکوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا. ویسے اس کا لفظی جب معنی دیکھیں گے نا آپ تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاموشی اختیار کرنا. تو سارے جو مجتہد ہیں، اچھا یہ ایک جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ جو اجماع کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے مجتہد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مجتہد اگر کسی بھی لیگل ایشو پہ کوئی ورڈکٹ دیں اور ایک گروہ جو ہے وہ اس پر حامی بھر لے اور دوسرا گروہ اس پر کچھ بھی نہ بولے، اس اجماع کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اجماع سکوتی. ٹھیک ہے، اب اس کی ویلیڈیٹی کیسے ہوئی کہ دوسرے گروہ نے نہ اس کا انکار کیا اور نہ اقرار کیا. تو جب انکار نہیں کیا تو ظاہر ہے یہ بات سمجھ آ گئی، جس طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ یار اس کی خاموشی کو مطلب میں ہاں سمجھوں. تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ بھائی اس کی خاموشی کو ہاں. قولی اور اجماع سکوتی. ایک وہ اجماع ہے اجماع قولی جس پہ یونانیمسلی کوئی سارے جو علماء ہیں وہ جمع ہو جائیں، اور اجماع سکوتی پہ یہ ہے کہ ایک گروہ اگر کسی چیز پر جمع ہو جائے اور دوسرا اس پر جو ہے وہ انکار نہ کرے تو بھی وہ آپ کا ایکسیپٹیبل ہے. اچھا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ او believers, obey Allah and obey the Prophet and those invested with authority among you. And then, if you were to dispute among yourselves about anything, refer it to Allah and the Messenger, if you indeed believe in Allah and the last day. That is better and more commendable in the end. اب جب آپ ڈائریکٹلی اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یار کس طرح اس میں سے اجماع کا پتہ لگ رہا ہے ہمیں اور کیا چیز ہے. تو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی ایڈریس کی کہ ڈائریکٹلی آپ کو اجتہاد اور اجماع کا قرآن سے یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ یار یو ہیو ٹو پرفارم دیٹ ایکٹ. اس کے لیے کچھ سرٹن چیزیں ہیں جو جہاں سے جو ہے میننگ ڈرائیو کرنی پڑتی ہے، انالوجی سمجھنے آپ نے نکالنی پڑتی ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ چیز میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے بیچ میں: اف یو ور ٹو ڈسپیوٹ امنگ یور سیلفس اباؤٹ اینی تھنگ ریفر اٹ ٹو اللہ اینڈ دی میسنجر. اب ایک بندہ ہے جس کو قرآن اور حدیث کا علم آتا ہے تو مقصد کیا ہو گیا کہ اس نے اللہ سے ریفر کیا اور رسول اللہ سے ریفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ اس علم والے بندے سے کسی مسئلے کا حل پوچھیں گے یا وہ کسی چیز پر علم والے جو بندے ہیں وہ جمع ہو جائیں گے تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ ایک اجماع ہو جائے گا کسی چیز پر، کسی مسئلے پر.
تو یہ آیت آپ ایک کائنڈلی نوٹ کر لیں، آیت نمبر 59 ہے، اس کی جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ آپ کو ثبوت دیتی ہے کہ یار اجماع کس طرح ہوتا ہے، اور یہ انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ آپ کو بالکل نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اس کو ذرا سمجھنا پڑتا ہے. اس کے بعد اجماع کی بیسس کیا ہے؟ اجماع کی بیسس سب سے پہلے تو قرآن ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتایا، اس کے بعد حدیث ہے، وہ بھی اوپر اس آیت میں لکھا ہوا ہے. انالوجی، قیاس کرنا، کسی چیز کو جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو بیسس بنا کر کسی دوسرے مسئلے کو سالو کرنا، یہ آپ کی اجماع کی بیسس ہوتی ہے. کیونکہ سارے ائمہ جو ہیں وہ اکثر تقریباً آپ کے ماڈرن دور کے آج کل کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ماڈرن طرز کے حساب سے سالو کریں گے. تو جو احادیث پرانے دور کے حساب سے جو بتائی جاتی ہیں اس کو بیسس بنا کر ماڈرن مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے، ماڈرن پرابلمس کے لیے، یہ پھر اس ایکٹ کو آپ اجماع کہیں گے تھرو قیاس. ایک دوسرا آپ دیکھ لیں پریسیڈنٹ جو اجماع کے لیے سیٹ ہوا تھا وہ حضرت ابوبکر کی جو الیکشن ہوئے تھے خلافت کے لیے، اس کے لیے آپ کا یہ سارا ہوا تھا. یہ ایک سیکنڈ میسج آیا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا ہے. بار بار میسج آیا بتا دیں. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے جی، اوکے چلیں. A president's ijma was set by the elections of Hazrat Abu Bakr to the caliphate by the votes of people. اب اس وقت جو سارے اصحابی تھے نا، اصحاب تھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ایک قسم کا اجماع کر لیا، جمع ہو گئے حضرت ابو بکر کی خلافت پہ. ایون جب آپ دیکھ لیں کہ مولا علی نے جب ان کی بیعت کی، انہوں نے تو خیر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 6 مہینے بعد ان کی بیعت کی، لیکن وہ بھی ایٹ لاسٹ انہوں نے کر لی. تو ایک قسم کے وہ جمع ہو گئے. سارے آپ کے جو جلیل القدر صحابی تھے یا باقی سارے جو صحابی تھے وہ اس پہ جمع ہو گئے. تو یہ آپ کا کیا ہوا، بیسس ہو گئی آپ کی اجماع کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سیٹ ہو گیا. تو کبھی بھی آپ کو سوال یہ ایسا ہے جو اجماع کا آپ کو بیسس. ٹھیک ہے، اب قرآنک ورسز دیکھ لیتے ہیں اجماع کی سپورٹ میں. اس قرآنک ورس میں جو تھرڈ ورس ہے اس پہ آئیں گے، بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، یہ بھی آپ لوگ بہت سننا چاہیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی پہلی آیت کون سی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت 59 جو اوپر ہم نے پڑھی، obey God and obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam and those amongst you who have authority. یہ ایک مشہور آیت ہے، وہ آپ کو پتا ہوگی، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولي الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں امر ہے، حکمران ہے. اب حکمران ان دا سینس کہ ایک تو چلو ایک عام فہم میں حکمران ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو لیڈر ہے اسلام میں، جو آپ کا بیسیکلی لیڈر ہے نا وہی آپ کا امام. اب امام کو ظاہر ہے اس کو جو ہے اسلام کی شریعہ کا علم لازمن ہوگا. تو اس لیے یہاں پہ یہ مسلمس آر بینگ ڈائریکٹڈ کہ بھائی آپ جو ہے، آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو اس علم والے بندے کے پاس جائیں. تو جب وہ اس پہ ہاں کرے گا، حامی دے گا، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی امت اس چیز پر جمع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ووٹ سے اوپر آیا ہوا ہے، بیعت کی ہے لوگوں نے اس کی. تو انڈائریکٹلی اگر وہ کسی چیز پہ حامی بھرے گا تو یہ بھی آپ کا کیا ہو جائے گا، اجماع. یہ میں ایک علم والے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں کہ آپ کسی بھی آج کے پی ایم کو جا کے بول دیں کہ یار فلاں چیز پہ جمع ہو جاؤ. نہیں، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے نا. اور سمپلی سورہ انفال کی جو ہے آپ کی آیت نمبر 43، so ask those who possess knowledge if you do not know. یہ بھی ویری سمپل کہ بھائی ان سے پوچھیں جس کے پاس علم ہے. تو یہ ساری آیات آپ کو یہی دیتی ہیں کہ بھائی آپ علم والے بندے سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ علم والا بندہ ایک عالم ہی ہوگا.
نہیں، آپ لوگ بھی علم والا بندہ بن سکتے ہیں جب آپ قرآن کھولیں گے، جب آپ حدیث کھولیں گے، جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے، تو علم آپ کو بھی آ جائے گا۔ علم ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھے بیٹھے اور بس کہیں کہ میں علماء کی صحبت میں بیٹھا ہوں اور مجھے علم آ گیا، نو۔ چلیں خیر، اب ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ساتھ میں، اس کے تیسری جو ہمارا جو ریفرنس ہے اس کے ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بھائی میں نے 300 دفعہ قرآن پڑھا، مجھے اجماع کے لیے کوئی آیت نہیں ملی۔ 301 ٹائم میں نے یہ آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، تو اس میں وہ آیت کیا کہتی ہے؟ اینڈ ہو ایور ڈیفائز دا میسنجر آفٹر گائیڈنس has become clear to them and follows a path other than that of the believers۔ مطلب جو رسول اللہ سے اور ان کی گائیڈنس سے جو مطلب جن کو گائیڈنس جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے، پھر بھی ایک غلط راستہ اختیار کرتا ہے، we will let them pursue what they have chosen and burn them in hell, what an evil end۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھٹکا دیں گے، ہم اس کے لیے وہ راستہ بالکل آسان کر دیں گے اور وہ دوزخ میں جلے گا۔ اے ہے کیا برا انت ہوا اس کا۔ یہ خیر قرآن کی ایک بڑی پیاری ایک زبان ہے، اور واٹ این ایول اینڈ۔ آپ لوگ اس میں جب پڑھیں گے صحیح طرح تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ خیر، تو اس میں امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جب میں نے آیت پڑھی تو مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ چیز نظر آئی۔ اب وہ کس طرح کہ if after the guidance has become clear to them and follows a path other than that of the believers۔ اب ایمان والوں سے ہٹ کر جو ایک بندہ جو ہے وہ نشانیاں واضح ہونے کے بعد بھی ایک بندہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے، جب یہاں پہ ہٹنے کی اور ایمان والے بندوں کی بات آ گئی تو یہ آپ کا کیا ہوا؟ ایک قسم کا مجموعہ ہو گیا، ملٹیپل لوگ۔ تو امام شافعی نے کہا کہ یہاں پہ ملٹیپل لوگ اور رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ کو فالو کرتے تھے۔ مطلب ایک وہ گروہ جو رسول اللہ کو فالو کرتا تھا، اس سے وہ لوگ ہٹ گئے، تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ تو امام شافعی نے جب یہ آیت پڑھی تو ان کو پھر 301 ٹائم، 301ویں دفعہ ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ اجماع کے لیے یہاں پہ ایک بہت بڑی سپورٹ یہاں پہ واضح ہوتی ہے قرآن۔ اس کے بعد حدیث کیا ہے اجماع کی سپورٹ میں؟ ایک تو یہ ایک بڑی مشہور جو ہے وہ روایت جو ہے ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ذرا اس کا بھی یہاں سے کلیئرلی مطلب کلیئر دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی مطلب یہاں سے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی مائی فالوئنگ ول نیور اگری اپون واٹ از رانگ، سوری یہاں پہ ذرا ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، واٹ از رانگ یا واٹس رانگ، ٹھیک ہے۔ تو اجماع کا مقصد یہاں سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے کہ آپ نے فلاں چیز پہ کیا ہونا ہے؟ جمع ہونا ہے۔ یہ آپ کے ابو داؤد اور ترمذی کی روایت۔ اس کے بعد مشکات کی ایک روایت ہے، اٹ از انکمبنٹ اپون یو ٹو فالو دا موسٹ نیومرس باڈی۔ آپ کو موسٹ نیومرس جو باڈی ہے اس کو فالو کرنا ہے، آپ پہ یہ لازم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں آج کل کے مطلب آپ نے دیکھا کہ یار فلاں فرقے میں زیادہ لوگ ہیں ہم چلے جاتے ہیں اس میں، نہیں اس طرح نہیں ہوتا۔ اس پہ یہ ہوگا کہ موسٹ نیومرس باڈی جو حق پر ہے، اب یہ کوئی ڈٹرمن کر نہیں سکتا کہ میں حق پر ہوں یا وہ حق پر ہے یا وہ حق پر ہے، نہیں، آپ صحیح چیز قرآن اور حدیث کو فالو کریں اور پھر چلتے جائیں، پھر اللہ آپ کو بھلا کرے گا انشاءاللہ۔ خیر، اس میں تیسری روایت دیکھ لیتے ہیں کہ whoever separates himself from the main body will go to hell۔ یہ بھی مشکات میں روایت ہے، یہ میں ذرا لکھنا یہاں پہ بھول گیا ہوں۔ تو یہ بھی روایت آپ کو یہی کہتی ہے کہ بھائی جو اپنے آپ کو مین باڈی میں سے سیپریٹ کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب مین باڈی کا مطلب کیا؟ آپ ایک چیز پر ایک اجماع ہے، ایک چیز کا جمع ہے اسکالرس، تو وہاں سے جب ہٹ جائیں گے لوگ تو وہ بالکل ٹریک سے ہی اتر گئے۔ اب اجماع کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے ویلیڈیٹی کے لیے؟ یہ بھی ہم نے دیکھا اس میں بھی، اجتہاد میں بھی، کہ بھائی اجتہاد کون کون کر سکتا ہے۔ سملرلی اجماع کون کر سکتا ہے؟ اجماع جو ہے وہ کب جو ہے حجیت اس کی طاری ہوتی ہے؟
اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ performed by those who have attained the status of مجتہد. اجماع تبھی ویلڈ ہوگا جب کرنے والے لوگ مجتہد ہوں، مطلب انہوں نے اجتہاد کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے. There must be unanimous opinion among all mujtahids upon a حکم شرعی. کوئی بھی ایک حکم شرعی اگر نافذ ہو جاتا ہے، کسی رزلٹ پر وہ پہنچ رہے ہیں، تو سارے جو مجتہد ہیں، جو علماء ہیں آپ کے، وہ یونینیمسلی اگری کریں کہ ہاں یار دس از دی آنسر فار دیٹ. اس کے بعد دا اجماع مسٹ ہیو ٹیکن پلیس آفٹر دا ڈیتھ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اجماع آپ کا ظاہر ہے ویلڈ تبھی ہوگا کیونکہ حضور کی موجودگی میں تو آپ کے لیے مطلب یوں سمجھ لیں کہ قانون تو موجود ہی ہے نا. اب حضور کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو کسی مسئلے پہ آپ کو کوئی الجھن ہو رہی ہے، کچھ ایسی کوئی لمیٹیشن ہے جو سالو نہیں ہو رہی، تو وہ ظاہر ہے پھر علماء مل کر حضور کے زمانے کے بعد ہی اس پر فیصلہ لیں گے. تو یہ آپ کا ایک لازمی ہے. اچھا، اس کے زمر میں ایک وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا سب سے اسٹرانگسٹ اجماع صحابہ کا ہے، اس کے بعد آپ کا پھر تابعی کا آتا ہے، پھر تبا تابعی، پھر تبا تبا تابعی. بس یہی ایک جو ہے وہ حدیث میں سے ریفرنس ایک ملتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ کس کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اجماع مسٹ بی پرفارمڈ بائی جورسٹس آف سنگل ڈیٹرمنڈ پیریڈ آف دا سیم جنریشن. یہ چیز ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اجماع کسی چیز پر اگر علماء جمع ہو رہے ہیں نا، تو ان کو ایک ہی ٹائم کا ہونا چاہیے اور ایک ہی جنریشن کا ہونا چاہیے. اب آج کی صدی کے جو علماء ہیں وہ کسی چیز پر اگر جمع ہو رہے ہیں، مثال سیکیورٹی کیمرہ کی آپ مثال لے لیں، تو سیکیورٹی کیمرہ پر جب علماء نے اجماع کیا کہ ہاں یار سیکیورٹی کیمرہ میں اگر کسی چیز کی چوری ثابت، کسی بندے کی چوری ثابت ہو گئی ہے، تو وہ اس ہی کرنٹ پیریڈ کے علماء ہونے چاہیے. اس طرح نہیں ہو کہ 3 علماء پچھلے صدی کے تھے اور 3 علماء آج کی صدی کے ہیں. نہیں، سارے علماء ایک ہی جنریشن اور ایک ہی صدی کے ہونے چاہیے، تب جا کے آپ کی اجماع کی حجیت ہوگی، قائم ہوگی. اس کے بعد کیا پوائنٹ ہے کہ اجماع مسٹ بی اپون رول آف لا اینڈ آل نان لیگل میٹرس آر ایکسکلوڈیڈ فرام دا ڈومین آف اجماع. اب یہ چیز آپ لوگ کے ایم سی کیوز کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کی کنسپشن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ. اجماع ہمیشہ رول آف لا کے لیے ہوتا ہے. جو سارے نان لیگل میٹرز ہیں نا، اس میں آپ کی اجماع اس میں پرفارم نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد پرفارم ہوتا ہے. جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ بھائی اجماع ایک اجتہاد ہوتا ہے، ایک آپ کو پبلک انٹرسٹ کے لیے، ایک ہیومن ویلفیئر کے لیے، اور ایک جورسٹک پریفرنس کے لیے. تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد. جو آپ کے ڈومیسٹک میٹرز ہیں، جو آپ کے انڈیویجول میٹرز ہیں، وہ اس کے لیے آپ کا اجتہاد ہوتا ہے. جبکہ اجماع جو ہے آپ کا وہ لا کے لیے، لیگل مسئلوں کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ کی ایک چیز ایکسیپشن ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے لازمی کہ اجماع ہمیشہ آپ کے جو فقہی مسائل ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، شرعی مسائل. اب اجماع کر کون سکتا ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا نا کہ اجتہاد کون کرتا ہے؟ مجتہد کرتے ہیں. اب اجماع کر کون سکتا ہے؟ اجماع کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بندہ ایک مجتہد ہو، ایک عالم، پڑھا لکھا، جس کو علم ہو حدیث اور قرآن کا. ٹھیک ہے. اور اس نے اجتہاد پرفارم کیا ہوا، وہ آپ کا ایک میسیجز آ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے. جو آپ کے مجتہد ہیں وہ لازمی آپ کے مطلب جو اجماع کرنے والے ہیں وہ لازمی آپ کے مجتہد ہونے چاہیے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لرنڈ علماء ہونے چاہیے، اسکالرس، پڑھے لکھے ہونے چاہیے. پڑھے لکھے کا مقصد آپ یہ مت سمجھیے گا ہرگز کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو انگریزی آتی ہو یا اردو آتی ہو یا سوشل اسٹڈیز، پاک افیئرس، پولیٹیکل سائنس. نہیں، پڑھے لکھے کا مقصد یہ کہ ان کو اندازہ ہو مسئلے اور مسائل کا جو قرآن و شریعہ میں موجود ہے، جن کو قرآن کا علم ہو. اس کے بعد امپارشل تھنکرس. اب یہ کیوں ضروری ہے؟
وہ اس لیے کہ جو اجماع کریں گے کسی چیز پر جمع ہوں گے تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ یار اس سے میرے مسلک کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، مطلب کہ پرسنل ان کے لیے کوئی اس میں فیور تو نہیں ہو رہی. تو یہ چیز ضروری ہے کہ بھائی آپ کے اجماع پرفارم کرنے کے جو لوگ ہیں وہ امپارشل تھنکرز ہونے چاہیے. پروفیشنٹ ان عربک لینگویج، یہ اگین یہ تو لازمی ہے، یہ ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ اجتہاد کے لیے بھی آپ کو عربک لینگویج آنی چاہیے، کیونکہ عربک لینگویج آئے گی تبھی آپ قرآن سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو قیاس کا علم ہو، انالوجی، کہ بھائی قرآن اور حدیث کو بیسس بنا کر فلاں مسئلے کو ہمیں سالو کرنا ہے. اس کے بعد وہ جورسٹ ہونے چاہیے، وہ علماء ہونے چاہیے. اب جورسٹ کا مقصد کیا؟ کہ وہ عالم ہو، اس کو علم ہو، شرعی مسائل کا علم ہو، کمپٹنٹ ٹو ایکسپاؤنڈ لا، اس کو جو لا ہے اس کو پتا ہو، وہ بتا سکے کہ یار فلاں لا یہ کہتا ہے تو فلاں لا کو سالو کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز اپنے مائنڈ میں بالکل رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ کے بینیفٹس آف اجماع ہیں، اور بینیفٹس آف اجتہاد بھی میں آپ کو اسی میں کروا دیتا ہوں. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ کسی نے سوال بھی کیا تھا اوپر کہ یار ماڈرن ایج میں ہم کنڈیشنز میں کس طرح کریں گے یا اس کے لیے کیا فوائد ہوتے ہیں. تو اجماع کا جو بینیفٹ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی اجماع کسی بھی ماڈرن طرز کا مسئلے کو سالو کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا ایکٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جو آپ کو مطلب آج کل کے زمانے کی آ جاتی ہے تو اس کو بھی سالو کرنے کے لیے آپ کو ایک ایکٹ ایسا پرفارم کر رہے ہیں کہ جس کو آپ اجماع کہہ رہے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کسی چیز کی یہ سمجھ لیں کہ فل سٹاپ نہیں ہے، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی ایک مسئلہ جو 14 سال پہلے تھا آج وہ سالو نہیں ہو سکتا، کوئی نیا مسئلہ کسی نئے طریقے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اجماع helps in interpretation of laws of Sharia according to the changing needs of time. یہ وہی بات آ گئی کہ جو مسئلے مسائل پرانے زمانے میں تھے ان کو بیسس بنا کر جو چینجنگ نیڈ ہے ٹائم کی، آپ کو مسئلوں کو اس حساب سے سالو کرنا ہے. یہ اجماع آپ کو اس میں ہیلپ کرتا ہے، یہ اس کا بڑا بینیفٹ ہے. اور سملرلی یہی دونوں بینیفٹس آپ کے اجتہاد کے بھی ہیں کہ کوئی ایسے ایکٹس جو ہیں آپ کو ماڈرن ٹائم میں سالو کرنے کے لیے، جو آپ نے مطلب اس دور حاضر میں سالو کرنے کے لیے جب آپ کو ایک مشقت کریں گے تو یہ آپ کی ایک اسلام کی روح کو بھی جو ہے وہ تازہ رکھے گا. یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے، کیپس دا اسپرٹ آف اسلام الائیو. ایک اس کا بڑا حسن ہے یہ ایک قسم کا. اس کے بعد ٹو اچیو دی آبجیکٹیوز آف قرآن اینڈ سنہ نیو لیجسلیشن کین بی میڈ. اب قرآن اور سنہ کی آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ یہی کہ بھائی عدل کرنا، عادلانہ نظام قائم کرنا، اور تمام مسائل کو شریعت کے حساب سے ڈیل کرنا. اب کافی مسئلے ہیں جو ڈائریکٹلی قرآن اور سنہ میں ایڈریس نہیں ہیں، لیکن تھرو انٹرپریٹیشنز، تھرو پرفارمنگ اجماع اینڈ اجتہاد آپ اس کو آرام سے سالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیپس دی امہ انٹیکٹ. اب یہ آپ کا جو ہے بینیفٹ ہے اجماع کا. اب اس میں آپ نے ایک حدیث بھی دیکھی تھی کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. My following will never agree upon wrong. تو آپ کی امہ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اجماع کا یہ جو حسن ہے کہ جب سارے علماء کسی چیز پر جمع ہو جائیں گے تو لازمی ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار ہماری امت کیا ہے، ایک ایز اے کلیکٹیو ہول بن گئی. اس میں پھر ظاہر ہے کہ بھائی اخوت بھی ہو جائے گی، انٹیکٹ بھی ہو جائے گی امہ. اور یہ سارے اچھے مسئلے بھی جو ہیں وہ جو سارے مطلب جو ہے ایک اچھی بات ہے، یہ سارے بینیفٹس ہیں اس کے اجماع کے. اور سملرلی یہی آپ کے اجتہاد کے بینیفٹس ہیں سوائے امہ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، کیونکہ اجماع ہے وہ بیسکلی آپ کے سارے جو ہے مطلب علماء کو کسی چیز پر جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ایشوز کیا کیا ہیں. اب یہ ایشوز بیسکلی آپ کے ہیں اجماع میں، اور یہ چیز آپ نے سمجھنی. آپ خود بھی پھر اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ یار واقعی کہ مطلب یہ ایشوز سالو کیسے کریں.
اب سب سے پہلے ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ بھائی اجماع پرفارم کرنے کے لیے کیا پرسنٹیج چاہیے ہوتی ہے. اب یہ مسئلہ درپیش آیا کیوں؟ کیونکہ جو ائمہ ہیں، جو سلف کے ائمہ ہیں، امام شافعی، ابو حنیفہ، امام مالک شافعی، امام حنبل، ان کے حساب سے جو ہے نا مختلف ان کی رائے ہیں. اب امام شافعی کہتے ہیں کہ بھائی کیا جو آپ کا اجماع ہے وہ کیا یونینیمس ہے، ان اپوز ہونا چاہیے، مطلب اس پہ رائے عامہ اختیار ہونی چاہیے، کلیکٹو ہونا چاہیے، لیکن اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک چیز پر جمع ہو جائیں، کیونکہ اتنا تو ہر دور میں آتا ہے، یہ تو ایک اسٹیبلش چیز ہے. اس کے بعد امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کلیئر میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اب آپ سب لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایک ہوتی ہے سمپل میجورٹی، ایک ہوتی ہے کلیئر میجورٹی. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھائی اجماع کی حجیت قائم کرنے کے لیے آپ کو کلیئر میجورٹی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے سمپل، ایک ہوتی ہے کلیئر میجورٹی، ایک ہوتی ہے آپ کی جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، اور دوسری ہوتی ہے آپ کی ٹوٹل اینڈ ووٹنگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو باقی جو تین ائمہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل، اب انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اب کافی مسئلے مسائل ہیں اور کمیونیکیشن گیپ ہے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے، اب اس زمانے میں تو کمیونیکیشن بھی نہیں تھی، اور کافی مسئلے مسائل ان کو سالو کرنے کے لیے کوئی ماڈرن طریقہ بھی نہیں تھا. نہ واٹس ایپ تھے، نہ فیس بک تھا، نہ ٹک ٹاک تھا، نہ یہ ایس ایم ایس سروس تھی، نہ کچھ تھا. اور خط و کتابت کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی تو جو ہے نا تقریباً ہفتے لگ جاتے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ایک چیز پر یہ جمع ہو گئے، یہ ائمہ خود جمع ہو گئے اپنے اپنے دور میں کہ بھائی یہ آپ کا مدینے میں ہو سکتا ہے اجماع. اگر مدینے کے علماء جمع ہو جاتے ہیں کسی چیز پر تو یہ ساری امت کے لیے وہ بھی آپ کا اسٹیبلشڈ ایک لا بن جائے. اس کے بعد خیر یہ ایک الگ الگ ایک بحث ہے کہ بھائی اس پہ کافی دوسرے علماء نے جرا کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے. لیکن امام مالک تو کہتے ہیں جو چیز مدینے سے نکلی ہے اس پہ آپ شک ہی نہ کریں. خیر یہ اس کا ایک ایشوز تھے جو ہم نے ڈسکس کر لیے. آپ کا بڑا ہی ایزی ٹاپک تھا اور یہ آپ کے اختتام کو پہنچا. اجماع اور اجتہاد اور ان کا پروسیجر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ بھائی اجتہاد کون پرفارم کر سکتا ہے، اجتہاد کی کیا ٹائپس ہیں، اجتہاد پرفارم کرنے والے کو کہتے کیا ہیں، اجتہاد کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کیا ہے. سملرلی اجماع کون کر سکتا ہے، اجماع کے کائنڈس کیا ہیں، ساتھ ہی ساتھ اجماع کا ثبوت قرآن سے، اجماع کا ثبوت حدیث سے، اور اجماع اور اجتہاد کے بینیفٹس. یہاں پہ ہیڈنگ بینیفٹس آف اجماع ہے، لیکن یہی سارے آپ کے جو بینیفٹس ہیں یہ بھی آپ کے اجتہاد کے سوائے ایک کو چھوڑ کر، یہ جو آپ کا امہ کو انٹیکٹ رکھنے والا ایشوز یہ آپ نے دیکھ لیے کہ بھائی اجماع جو ہے آپ کا ہمیشہ اجماع کی پرسنٹیج کے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے یہ ایک عام ایک کوشچن آ جاتا ہے. ویسے اس میں پوچھا نہیں جاتا ایگزام میں، یہ آپ کی ذاتی کنزپشن کے لیے آپ کو ایسے ہی آپ کو ایک ذرا علم ہو اس بات کا. سو یہ تھا آپ کا ٹاپک، یہ آپ کا خیر سے جو ہے وہ اینڈ ہو گیا. اب چلتے ہیں ہمارے کوشچن. Let us stop sharing the screen اور let's get back. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. اور جس کو کوشچن ہے وہ کائنڈلی ہینڈ ریز کر تو پھر میں اس کو انمیوٹ کر کے پھر اس کے کوشچن ہے. اسلامیات کو انگلش میں اٹیمپٹ کرنے کے لیے تو کوئی آپ کو مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. انگلش تو آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے نارملی. اس کے بعد یہ ہے کہ بس آپ نے جو آپ کے جو آپ ریفرنسز دے رہے ہیں، جو آپ کی ہیڈنگ سب ہیڈنگس ہیں نا، اس کو آپ ذرا انورٹڈ کاما میں کر لیں کہ بھائی یہ میں نے یہ جو میں نے ریفرنس لیا ہے فلاں حدیث سے لیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو عربی لکھنی نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ سمپلی اس کو جو ہے وہ انگلش لکھ دیں اور اس میں آپ اپنا سارا آپ ریفرنس اس میں لکھتے ہیں، بلیک پین سے لکھتے ہیں، اس میں کوئی آپ انورٹڈ کاما میں لکھتے ہیں، نیچے سے ایک حدیث کا جو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹ پرسنٹیج از نیڈیڈ فار اجماع.
یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یار اس آپ کے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر باقی جو 3 ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی چیز کو اگر مدینے کے علماء نے اس پہ اگر جمع ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی چیز لا اسٹیبلشڈ ہو جائے گا۔ اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کلیئر میجورٹی چاہیے آپ کو کسی چیز کو اجماع اجماع کی حجیت قائم کرنے میں، ٹھیک ہے؟ کوئی پرسنٹیج ریٹن نہیں ہے کہ یار اتنا یہ ہونا چاہیے اور اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے 51 52، بس کلیئر میجورٹی۔ اب کلیئر میجورٹی اگر آپ پول سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگی کہ بھائی کلیئر میجورٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے سمپل میجورٹی، ایک ہوتی ہے ایبسولوٹ میجورٹی۔ یہ پھر ہماری بحث پر دوسری طرف نکل پڑے گی، یہ ذرا آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ قرآنک ورسز کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ یار آپ کی جو اردو کی زبان ہے وہ ایک لشکری زبان، کافی ساری زبانوں کی آمیزش ہے اس میں، سملرلی عربک کی بھی اس میں آمیزش ہے۔ میں نے چھوٹی سی مثال بھی دی کہ بھائی اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اب اس میں عقیم جب آپ نکال کے سائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ پتہ لگے گا کہ یار یہ عقیم مطلب قائم کرنا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، ٹھیک ہے؟ جی جی عائشہ، آئی ایم ریسپونڈنگ ٹو یور کیوریز، کائنڈلی میں ذرا ایک وہ کروں آنسر دے دوں اس کا۔ تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ یار اردو کی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ کافی ملتے جلتے ہیں عربک کے ساتھ، اس لیے آپ کو بالکل مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ یہ جب ہم پھر انشاءاللہ پھر آپ کا ریگولر ہوں گی ساری آگے تو پھر اس میں پھر ذرا یہ آپ کے ٹپس اینڈ ٹرکس کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سارے ایزی ہیں، یہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، گڈ مارکس مستعفیات کچھ مین بکس، اسلامیات کو پریپیئر کرنے کا ایک سب سے بڑا ایک صحیح طریقہ میں نے کل بھی شیئر کیا آپ سے کہ یار اس کو آپ جو ہے اس طرح لیں کہ آپ انٹرسٹنگ کر کے پڑھیں، آپ ہسٹری پڑھیں جس طرح، کیونکہ ہسٹری اکثر لوگوں کو کیا ہوتی ہے بور لگتی ہے، خشک لگتی ہے، لیکن انٹرسٹنگ واقعات جب آپ دیکھیں گے حدیث میں سے یا قرآن میں سے، جب ان کو آپ وہ لینس لگائیں گے ہسٹری والا اور امیجن کریں گے کبھی کبھی کہ سر میں وہاں پر موجود ہوں، تو آپ کو پھر بہت خود ہی آپ کو جو ہے نا مزہ آ جائے گا اس میں سے۔ اور بکس اینڈ سورسز آپ کو یہ ہیں کہ آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صفی الرحمان مبارک پوری کا جو ہے وہ ایک ہے نا رحیق المختوم جو سیرہ کی کتاب ہے، یہ اس مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس بڑا ہی کنسائز ہے، بڑا ہی سمپل ہے، تو یار ایک سیکنڈ مٹیریل کی کلیکشن مٹیریل کلیکشن کی آپ یہ جو 3 4 جو آپ کی ہیں بکس ہیں ان کو آپ ریفر کر لیں۔ الرحیق المختوم جس کو انگریزی میں سیلڈ نیکٹر کہتے ہیں، صفی الرحمان مبارک پوری کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سیرہ کا سارا کور ہو جائے گا اور سارے آپ کے ٹاپکس ہیں، لیکن اتنی آپ جو ہے نا ڈیپتھ میں جب ریڈنگ کریں گے نا تو اس کے لیے آپ کو پھر ٹائم بھی چاہیے، تو بی پرسائز بی کنسائز، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اب دن میں دے رہے ہیں کوئی 8 گھنٹے تو آپ آرام سے وہ کر لیں اس کو، باقی اگر آپ اس پہ نہیں جاتے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے جو ساری گائیڈ بکس ہیں یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو بس پھر اس میں جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا کرنا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو آیات کے ریفرنس ذرا یاد کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ذرا ایزی ہے۔ جے ای ٹی کی بکس انف نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس بک میں سے بھی پریپیئر کر سکتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں۔ ذاکر نائک عبدالسلام سنگھ لشکر یار اسکالرس کو آپ کوٹ ٹھیک ہے، آپ کنٹمپریری اسکالرس کو کوٹ نہ کریں جو آپ کے خصوصاً سب کانٹیننٹ میں دیکھیں، آپ کو اگر وہاں پہ سیٹسفیکیشن نہیں ہو رہی تو آپ نہ کریں، کر بھی لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب کیونکہ ڈاکٹر اسرار اور ذاکر نائک تو ان کا تو ایک کلیم ہے نا کہ بھائی ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم ایک قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، تو if they claim that نا تو پھر اس حساب سے اس پہ کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے۔ اسلامیات کو جو ہے نا آپ
میرے حساب سے آپ انگریزی میں ہی آپٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سارے تقریباً جو ہے آپ کے 11 پیپرس ہوتے ہیں باقی، پرووائڈیڈ کہ آپ جو ہے وہ اس میں اردو نہیں اٹھا رہے، اردو لٹریچر یا پنجابی یا لینگویج میں سے ہیں اس طرح کچھ. تو اس میں اگر آپ نہیں اٹھا رہے تو پھر آپ انگلش میں ہی آپٹ کریں، کیونکہ آپ کی اسپیڈ پھر جو ہے نا بہت خراب ہو جاتی ہے اور یہ بڑا مسئلہ ہوگا. ایک کنٹینیوس ایک انگریزی میں آپ کنٹینیوس ایک پیپر لکھتے جا رہے ہیں کوئی 3 4 5 پیپر ہیں شروعاتی، کیونکہ اسلامیات کا آپ کا ہوتا ہے 6th پیپر کمپلسری میں سے جو لاسٹ ہوتا ہے. تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اور ففتھ آپ انگریزی میں دیں، اور اچانک سے چھٹا پیپر آپ اردو میں لکھیں تو آپ کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی، اور آپ جو آپ کا مٹیریل ایون آپ کو آتا بھی ہوگا نا تو آپ پھر اس کو اٹمپٹ نہیں کر پائیں گے پوری طرح. آئزہ ویلکم ویلکم آئزہ. اب ہاں جی. اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس میں نے اپنی ڈگری کے دوران پڑھا ہوا ہے، لیکن میں فارملی پڑھاتا نہیں ہوں اس کو. اسلامیات کے لیے بکس ریفر کر دوں یار. آواز صحیح آ رہی ہے اب زین؟ اسرار کی سیرت ہیلپ فل ریفرنس کے لیے، ہاں ہاں بالکل آپ ڈاکٹر اسرار کی سیرت کر لیں. اگر آپ کو سمپل لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ وہ ریکمینڈڈ بک جو ہے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی سیلڈ نیکٹر رائف المختوم، وہ زیادہ اچھی ہے. اگر ان دونوں کے علاوہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو مودودی صاحب کی پڑھ لیں، وہ دیٹ از آلسو گڈ، دیٹ از گڈ. ان کی بھی ہے میرے خیال میں شاید وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی پھر کمپائل کر کے لکھا ہے. How can we join to your sessions? I just connected, stay connected. So Usman will guide you. Exploring subject. ون پیپر کے اٹمپٹ اور پریکٹس دیں یا نہیں؟ یار بالکل دیں یار، کیوں نہیں دے رہے آپ؟ جن کی بچپن سے تو پرابلم ہو رہی ہے انگلش میں attend، تو دیکھیں یار جس اس میں آپ کمفرٹیبل ہیں نا آپ اسی میں اٹینڈ کریں. اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. اگر آپ کو انگریزی لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نو ایشو. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اردو میں زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو آپ اردو میں لکھیں. یہ سارا آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے نا. اب اس طرح تو نہیں ہے کہ میں اپنی رائے دوں اور آپ کی رائے اس سے میچ نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے، تو آپ آرام سے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں اردو میں کرنے کے لیے تو آپ اردو میں ہی کریں، بہتر رہے گا آپ کے لیے. کیونکہ کام یہ ہے کہ آپ جو نالج آپ کو پتا ہے اس کو آپ یو ہیو ٹو پٹ اٹ آن دا پیپر نا. وہ آپ جس لینگویج میں کریں وہ آپ کی ادھر ہیں الاؤڈ لینگویج ہے نا، جس میں آپ بالکل بسم اللہ کر دیں. Too much when you read. اسلامک اسٹڈیز کے نوٹس آپ کو بڑے ایزی ہیں. آپ کنٹینٹ پہ نہ جائیں، آپ اپنی جو ہے نا نالج آپ گیدر کریں پہلے، پھر آرام آرام سے جو ہے نا اس کو ایک اپنے حساب سے بلٹس میں پوائنٹر نوٹس اپنے حساب سے بنا لیں. اس کو آپ اس کے لیے اس کے لحاظ سے مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ایک ون جو بلٹ پوائنٹرز ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے نوٹس بنا لیں جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں. مثال آپ لے لیں کہ بھائی کانسیپٹ آف اسلام ایک ٹاپک آپ پڑھ رہے ہیں. اب کانسیپٹ آف اسلام بذات خود دیکھیں گے تو یار آپ کو بڑا ٹاپک لگے گا. اس میں پھر کریکٹرسٹکس دیکھیں گے اسلام کے، اور اس میں پھر ریفرنسز یہ وہ چھوٹی سی، پھر اس میں پہلے آپ اپنی ایک سمجھ لیں اپنے لینگویج میں پوائنٹر لکھ کے آپ کو رکھ لیں کہ بھائی کانسیپٹ آف اسلام از آف دین which encompasses every aspect of life
بس یہ آپ کا کانسیپٹ ہو گیا اسلام کا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہوتا ہے. اور اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں گریجویشن کی پیریڈ میں, دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی گریجویشن کس سبجیکٹ میں, کس ڈسپلن میں. تو کافی سارے آج کل جو سارے ڈسپلنس ہیں ان میں تو آپ کے سی ایس ایس کے وہ آپشنلس بھی ہیں, اور آپ کو ایز اے مائنر کے طور پر یہ سبجیکٹس جو کمپلسری ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں. یار کمپلیٹلی لرن عربک آپ آپٹ کریں, یہ آپ پہ آتا ہے. میں آپ کو گائڈ نہیں کر سکتا اس بات میں, کیونکہ ناٹ دی اتھارٹی آن دیٹ. آپ کی مرضی, اگر آپ کو عربک آپٹ کرنی ہے تو آپ کریں, آپ کو نہیں کرنی ہے آپ نہ کریں. آپ قرآن کی ٹرانسلیشن کرنے سے یہ کریں. دیکھیں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ پیپر جب اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ آپ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پہلے آپ ذرا اس کے پاس پیپر کسی بھی سبجیکٹ کو آپٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا میں آپ کو نسخہ بتا دوں اپنے حساب سے, کہ آپ کو لگ رہا ہے جو سبجیکٹ یار یہ مجھے کرنا چاہیے کیونکہ اس کا نو ہاؤ مجھے آتی ہے, پاس پیپر جائیں, دیکھیں پاس پیپر آپ کو سمجھ آ رہے ہیں. اگر سمجھ آ رہے ہیں تو پھر دیکھیں کہ یار اگر اتنی ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ میں اس کو اس کی جو ہے نا آؤٹ لائن بنا کے اور یہ اس کا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, تبھی جا کے آپ اس میں پڑھیں. ٹھیک ہے, اجماع اور اجتہاد میں کیا, اجماع اور اجتہاد میں کیا مین ڈفرینس ہو سکتا ہے؟ سمپل ہے یار, اجتہاد جو ہے آپ کا وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے. ٹھیک ہے, اجماع آپ کا کلیکٹیو ایکٹ ہے. ٹھیک ہے, ویلکم. ٹھیک ہو گیا, اجماع ایک کلیکٹیو ایکٹ ہے, اجتہاد آپ کا انڈیویجول ایکٹ ہے. اجماع کرنے والا بذات خود ایک مجتہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا سمپلی ایک باقی اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو ٹھیک ہے. I hope you guys enjoyed the session. ٹھیک ہے, تو پھر میٹنگ اینڈ کرنے لگے ہیں جی. چلیں اوکے جی, کوئی کوشچن نہیں ہے, اگر کسی کو ہے تو وہ کائنڈلی پھر پوچھ لے. جی 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 جی. سلیبس اسٹارٹ کریں یا نہیں؟ دیکھیں میں نے وہی کہا نا کہ آپ کو اگر فزیبل لگ رہا ہے اپنے حساب سے سلیبس کو فالو کرنا, تو آپ بسم اللہ کر لیں, تو اس میں ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس اسٹے ٹیون فار دیٹ شزا, اسٹے ٹیون فار دیٹ. سیشن جوائن کرنے کے لیے شزا اسٹے ٹیون, سر عثمان ول گائیڈ یو. کس چیز کی لینتھ یار, ہائیک کس چیز کی لینتھ, آنسر کی لینتھ پوچھ رہے ہیں, کس چیز کی لینتھ پوچھ رہے ہیں؟ آنسر کی لینتھ کتنی ہو,
اچھا آنسر کی لائن دیکھیں ایٹ لیسٹ آپ لوگ جو ہے نا مطلب کم از کم تقریباً کوئی آپ کے 5.5 پیج تو ہونے چاہیے، اور ہر تقریباً آپ ہیڈنگ سب ہیڈنگ جو آپ دے رہے ہیں نا، کوشش کریں کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی حدیث، اگر آیت یاد نہیں ہے تو کوئی اس زمر میں حدیث کا ریفرنس دے دیں۔ آنسر کی لینتھ جو ہے سیم آپ دیکھیں، اس طرح نہیں ہے کہ ایک آنسر آپ 3 پیج کا لکھ رہے ہیں تو بھائی دوسرا آپ 7 پیج کا لکھ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ایک آپ کا 7 پیج کا ہے دوسرا آپ کا 5.5 پیج کا کر لیں یا 6 پیج کا، لیکن ایٹ لیسٹ بی کانشیس اباؤٹ attempting it on like 5.5 پیج 5.5 پیج تقریباً ہو، 6 پیج از ویری گڈ یار، مطلب آئیڈیل ہیں ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ اتنے ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی انسان کو مطلب تکلیف ہو رہی ہے 6 پیج بھی لکھنے میں تو 5.5 پیج، لیکن 6 پیج اس ہوئے نہ ہو جاتا ہے۔ کریم دا چکتا صاحب کی بک بہت ہی بہترین ہے اسٹڈی کے لیے، دیکھیں یار یہ ساری ہیں گائیڈ بکس ہے نا، آپ لوگوں کو اگر اپنا سلیبس کور کرنا ہے ایز اے گائیڈ تو آپ بسم اللہ کر کے یہ ساری چیز جو ہے نا وہ اس میں سے لے لیں، باقی آپ کا سلیبس کور ہو جائے گا اس میں سلیبس کا ایشو نہیں ہے، باقی فار دی ایکسٹرا ریفرنسز کوئی ایسی کوئی آپ کو ایکسٹرا ریڈنگس کرنی ہے تو آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے پیپر میں، اس کے لیے پھر وہ جو 3-4 بکس میں نے بتائی آپ کو اس کو ریفر کرنا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ عربک میں آیت لکھنا مسئلہ نہیں، آپ نہ لکھیں، اگر آپ کو نہیں آ رہی تو اس میں ایشو نہیں ہے، آپ اس کی انگلش ٹرانسلیشن کر کے اس میں انورٹڈ کاما کر کے اور نیچے سے اگر آپ کو آیت کا نام یا آیت کا نمبر بھی یاد نہیں ہے یا ایون سورہ کا نمبر بھی یاد نہیں ہے تو آپ نیچے کر کے القرآن کر کے لکھ لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ منیمم آیت کتنی ہونی چاہیے انڈر سب ہیڈنگس فرسٹ؟ یار ایک آیت یا ایک حدیث دے دیں آپ ہر سب ہیڈنگ کے نیچے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، اس طرح ہے کہ آپ نے 8 جو ہیں وہ سب ہیڈنگس بنائی ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 میں بھی لکھی ہیں 6 میں بھی لکھی ہیں تو اٹس گڈ یار، اس میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ڈاکٹر صاحب جی، سیم ورڈس آیت کیا ضروری ہے؟ میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ آیت آپ لکھ رہے ہیں عربی میں تو سوری یہ کون ہے یار، یہ کون میسج کر رہا ہے؟ اچھا جی آیت میں نے وہی بتایا نا یار آپ کو، آیت کے لیے جو ہے نا آپ عربک میں نہ لکھیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں اس کو انورٹڈ کاماز میں کر کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ بکس کے نیم ایک تو آپ کی جو ہے وہ سیرہ کی کتاب ہو گئی رحیق المختوم، صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد خلافت و ملوکیت مودودی صاحب کی پڑھ لیں، اس کے بعد ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام ہے وہ بھی مودودی صاحب کی ہے، وہ بھی دیکھیں وہ بھی اچھی ہے، اور ایک کتاب ہے ان کی سید محمد قطب ہے تو یاد مجھے نہیں آ رہا، وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے۔ چلیں ٹھیک ہے بکس آپ کو پتہ لگ جائیں گے۔ آیت کا کرکس یار آئی ایم ناٹ دی اتھارٹی ٹو آنسر آن دیٹ، آپ اگر کرکس بھی لکھیں تب بھی مطلب ہونی چاہیے، لیکن یار بہتر یہ ہے کہ آیت کا آپ کو ٹرانسلیشن انگریزی میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، مطلب ٹرانسلیشن کرنا اس کی پلیز ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ کو بھی جاتے ہیں دوشی میں، اس طرح نہیں ہے کہ آپ کی آیت کو جو ہے کرکس لکھیں تو مجھے سیلف کرانا تو وہ پھر اس کی اوتھینٹیکیشن پہ پھر شک پڑ جائے گا، چیک کر کے آگے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا آپ کا آج کا سیشن، ہوپ یو گائز انجوائڈ اٹ، چلو اپنا خیال رکھیے گا جی۔